बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सरवत वलीम ऑफिशियल देख रहे हैं। मैं सरवत वलीम हूँ। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर आप लोगों से ये वादा किया था कि आइंदा चंद घंटों के अंदर यूनिवर्सिटी स्कैंडल के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि असल में ये वाक़या शुरू कहाँ से हुआ था, अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हो चुकी है। मगर याद रखिए कि हर वाक़े के, हर इंसिडेंट के दो रुख होते हैं। एक कुछ अहम चीज़ें बहुत सारे मेरे दोस्त आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं, मगर कुछ अहम चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। पहली बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी के स्कैंडल के सवालात बहुत सारे हैं, मगर इसका जवाब कोई नहीं है। और अगर हम देखें तो ये हमारे मुल्क की जितनी भी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। ये हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी है, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और जनूबी पंजाब का खिता ऐसा है जहाँ पर पहले ही जो बच्चियां हैं उनकी तालीम के लिए रुकावटें हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। तो फिर ऐसी सूरत में जनूबी पंजाब के अंदर इस किस्म का घिनौना स्कैंडल आ जाना जिससे पूरा मुल्क हिलकर रह गया, अगर कोई नहीं हिला तो वो हमारी सियासी जमात या हमारे सियासी एलीट के लोग हैं कि उनके लब से एक आवाज़ नहीं आई, मगर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खौफ व हिरास है। ये लाजमी नहीं है कि जो इस यूनिवर्सिटी की तालिबात थी उनके माँ बाप को परेशान होने की ज़रूरत है, बल्कि हर वो माँ बाप जो किसी बच्ची का है, हर शख्स परेशान है कि अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को जब वो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में तालीम के हुसूल के लिए भेजते हैं तो खुदा न ख्वास्ता क्या इस किस्म की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ सकता है। ये वो चीज़ें और घिनौने सवालात हैं जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाह रहा, ना इसके कोई जवाबात हैं। इसमें डॉल्फिन पुलिस, इसका क्या किरदार है? अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी, मगर डॉल्फिन पुलिस इस पूरे मामले में उसका किरदार क्या है, ये भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगी कि किस्सा दरअसल शुरू कहाँ से हुआ था। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो कम से कम 8 के करीब तहकीकाती कमेटियां हैं जो इस वक्त बन चुकी हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। खुफिया इदारे की अपनी एक टीम है, HEC की तरफ से अपनी एक टीम बनाई गई है, यूनिवर्सिटी के अंदर से 2 तहकीकाती टीमें थी जो इस पूरे मामले को देख रही थी। वज़ीर आला पंजाब ने एक अपनी अलग से कमेटी बनाई है जो इस मामले को देख रही है। ये वो सारी चीज़ें मिल मिला के तकरीबन 8 के करीब ऐसी कमेटियां हैं जो अब तक तश्कील दी जा चुकी हैं। आप ज़रा सोचिए, इन 8 कमेटियों के होने के बावजूद इस खौफनाक, इस घिनौने, इस सेक्स स्कैंडल के हवाले से कोई लबकुशाई नहीं हो सकी, कुछ हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके, सिवाय उन 2 गिरफ्तारियों के जिनके बारे में आप भी जानते हैं, जिनके बारे में मैं भी जानती हूँ। इसके हक़ाइक़ क्या हैं? सबसे पहले तो अब ज़रा हुदूद अरबा की बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के। दरअसल इस यूनिवर्सिटी के अंदर गुंजाइश पहले होती थी, 13,000 के करीब स्टूडेंट्स थे जो इसमें पढ़ते थे। ख़ास तौर पे बच्चियों के हवाले से जब हम बात करते हैं, अब कहा जाता है कि अब चूंकि एक जो मेरी बात हुई है बहुत सारे लोगों से जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं या जो बड़े करीब से जिन्होंने इस स्कैंडल को देखा है, इसकी तहकीकात के अंदर मुआवनत की है, इन चीज़ों को समझा परखा है उन्होंने, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि चंद घंटे में कुछ अहम डिटेल्स लेकर आऊँगी। ये ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में इस किस्म का वाक़या नहीं हुआ, इस यूनिवर्सिटी में ऐसा वाक़या हुआ, मगर हुआ क्या, दरअसल जो आस पास के निजी तालीमी इदारे थे उनके मालिकान ने इस मामले को इसलिए हवा दी क्योंकि यूनिवर्सिटी में जहां पहले 13 से 14,000 के स्टूडेंट्स की गुंजाइश थी, वहां से 70-75,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ अगर कैंपसेस की बात करें सिर्फ खवातीन की, तो मुख्तलिफ कैंपस के अंदर जो खवातीन हैं इस वक्त वो तकरीबन 25,000 के करीब हैं जो ज़ेर तालीम है इस यूनिवर्सिटी में। जिसकी वजह से क्या था कि ये एक तो सरकारी यूनिवर्सिटी थी, जो आसपास के निजी तालीमी इदारे थे उन्होंने इस मामले को इतनी ज़्यादा हवा दे दी कि इसे एक गैर मामूली वाक़े के तौर पर पेश कर दिया गया। हालांकि जुर्म कोई मामूली नौइयत का भी है तो तालीमी इदारों के अंदर, ख़ास कर तालीम, वैसे तो जुर्म नाकाबिले मौफ़ी होता है ये, मगर सिर्फ तालीमी इदारों की बात करें तो इसके ऊपर सख्त सज़ाएँ लागू होनी चाहिए, नाकाबिले मौफ़ी होना चाहिए और कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए इन तमाम लोगों को। अब हुआ ये कि अभी आप तमाम लोग जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जो अब साबिक वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अतर महबूब, उनसे जब हमारी बात हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा वो हाइपर हो गए और जब उनसे हक़ाइक़ के हवाले से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने आए बाएं शाये शुरू कर दिया। इसकी एक और भी वजह थी, यूनिवर्सिटी का वाक़या बहावलपुर के अंदर हुआ, अफरा तफरी बहावलपुर के अंदर मच गई, मगर वो साहब लाहौर के अंदर मौजूद थे सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए थी, वो दोबारा से वाइस चांसलर के ओहदे पर बाकी रहना चाहते थे। जब ये तमाम स्कैंडल सामने आया तो उस वक्त उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 2 से 4 दिन का वक्फा बाकी था, इसके बावजूद भी वो लाहौर में मौजूद रहे।
انہوں نے جا کے یونیورسٹی میں بہاولپور میں جا کے لوگوں سے بات چیت نہیں کی، جن طالبات کو ہراساں کیا گیا ان کے حوالے سے پوچھ گچھ نہیں کی. تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ دال میں یہیں سے کچھ کالا تھا. بہت سارے ایسے اور بھی پروفیسر تھے جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے جس یونیورسٹی کے اندر یہ اسکینڈل ہوا اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے کے لیے اپنے آپ کو بڑا ہاٹ کینڈیڈیٹ سمجھ رہے تھے. ان تمام لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے مل کے نجی تعلیمی اداروں کے ساتھ اس معاملے کو اتنی زیادہ ہوا دی کہ اکا دکا معاملات کے اوپر یہ غیر معمولی نوعیت کا واقعہ بن گیا. اب اس کی ایک دوسری ایک عام وجہ بھی، ایک اور اہم معاملہ یہ تھا کہ اس وقت یونیورسٹی کے اندر جو ہے اس پورے اسکینڈل کو سامنے آنے کے بعد ایک پیرنٹ لائزون کمیٹی بنا دی گئی ہے. اس میں بھی جھول ہے. اب یہ جو پیرنٹ لائزون کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کو شامل کیا گیا ہے کہ وہ والدین کو، بچیوں کے والدین کو فون کریں گے، ان کو رابطے میں رکھ کے، ان کو اعتماد میں لے کے بچیوں کے داخلے یہاں پہ کروائیں گے. کیونکہ اس دفعہ اس اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد ایک یہ نجی تعلیمی اداروں کو یہ اس کا فائدہ ہوا کہ وہ بہت سارے طالبات جنہیں نے تعلیم کے حصول کے لیے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا اب وہ نجی تعلیمی اداروں کی طرف رخ کر رہی ہیں. ایک ان کا جو مقصد تھا اس میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں. اس یونیورسٹی کے اندر جو پہلے سے ہراسمنٹ ہر یونیورسٹی کے اندر یاد رہے کہ ہراسمنٹ کمیٹی یا ہراسمنٹ ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے جو اس قسم کی شکایات کا ازالہ کرتا ہے. اس یونیورسٹی کے اندر انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہراسانی کی کمیٹی بنائی گئی تھی جو ہمیشہ سے اس یونیورسٹی کے اندر موجود تھی اس میں کوئی بھی ایک خاتون رکن شامل نہیں کی گئی تھی. جب بھی کسی خاتون کسی بچی کے ساتھ اس قسم کا واقعہ گھناؤنا پیش آتا ہے، اس قسم کا گھناؤنا فیل ہوتا ہے یا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسے میں کوئی بھی خاتون صرف اپنا لائزون بناتی ہے کسی دوسری خاتون سے تاکہ وہ اس کے ساتھ کھل کے اس معاملے کے اوپر بات کر سکے. اس یونیورسٹی کے اندر جو ہراسمنٹ کمیٹی بنائی گئی تھی یا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر صرف مرد حضرات کو رکھا گیا جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات پیش آتے رہے اور جو بچیاں تھیں وہ بتانے سے گریزاں رہی مرد حضرات کو کہ ان کے ساتھ کس قسم کا فیل ہوا یا کس طرح سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب یہاں پہ ایک پیرنٹ لائزون کمیٹی بنا دی گئی جو اس معاملے کو دیکھے گی. اس میں خواتین ہے، لیٹس سی کہ وہ کتنے کامیاب ہو پاتی ہے. اب آ جاتے ہیں اصل واقعے کی طرف. آپ لوگوں نے جب یہ واقعہ سامنے آیا تھا اس دن یا اس سے چند گھنٹے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ چیف سیکیورٹی آفیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کی گرفتاری ہو گئی تھی. اس کے علاوہ اس کے بعد ایک ڈائریکٹر فائنانس تھے ڈاکٹر ابو بکر، ان کی بھی گرفتاری ہوگی، وہ بھی اسی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھے. ان دونوں کے اوپر ہاتھ کس طرح سے ڈالا گیا اس کے اوپر بڑی دیو ملائی قسم کی کہانیاں بنائی گئی کہ ناکے پہ روکا گیا اعجاز شاہ کو اور روکنے کے بعد ان کے موبائل فون اور چیکنگ کی گئی اور کچھ برآمد ہو گیا. اب میں آپ کو لے جاتی ہوں اس کے پس منظر پہ کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا. میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کی گرفتاری سے چند روز پہلے ڈولفن پولیس کے ایک اہلکار کو گرفتار کیا گیا تھا. اب ڈولفن پولیس کے جس اہلکار کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے پاس سے نہ صرف منشیات برآمد ہوئی تھی بلکہ جب اس کے موبائل فون کی چیکنگ کی گئی تو اس کے موبائل فون کے اندر سے نازیبا ویڈیوز برآمد ہوئی خواتین کی، بچیوں کی، جس کے بارے میں یہ عام طریقے سے پتا چلا تحقیقات کے بعد کہ یہ جو فحش ویڈیوز ہیں، یہ جو سیکس ویڈیوز تھیں، یہ ان بچیوں کی تھی جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر زیر تعلیم تھی. وہاں سے متعلقہ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے اور جب پھر اس ڈولفن پولیس کے اہلکار سے پوچھ گچھ کی گئی، باقاعدہ انویسٹیگیشن کی گئی تو پتا چلا کہ اس کے اندر جو اہم کردار ہے کون ملوث ہیں. پھر ایک پورا پلان بنایا گیا. ناکے پر میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کو روکا گیا جو کہ اس یونیورسٹی کے اندر چیف سیکیورٹی انچارج تھا، جس کا کام تھا چوکیدار کا، جس کا کام تھا حفاظت کا. وہی چور نکلا، اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کے موبائل فون، نہ صرف اس سے آئس برآمد ہوئی بلکہ دیگر اور اقسام کا نشہ برآمد ہوا، ایسی ادویات اور ایسی گولیاں بھی برآمد ہوئی. عمومی طور پہ آئس نشے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان کی سیکس پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو جب گرفتار کیا گیا تو آئس سمیت دیگر نوعیت کا بھی نشہ اس کے پاس سے برآمد ہوا. اور جب پھر اس کے موبائل فون کو چیک کیا گیا، اس کے موبائل فون کو چیک کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کے اندر سینکڑوں نازیبا ویڈیوز موجود تھیں اسٹوڈنٹس کی، جن میں سے اکثریت اسٹوڈنٹس کی تھی. اور بہت ساری جگہوں پہ آ رہا ہے کہ 5500، کچھ میرے دوستوں نے کچھ ایسی حقائق سامنے اس طرح سے رکھے ہیں کہ جی 5500 کے قریب ویڈیوز ہیں. کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ 10-15 منٹ کے اندر پولیس فورس ناکے پہ کھڑی یہ جج کر لے کہ 5500 یا 6000 کے قریب ویڈیوز جو ہیں اس آدمی کے موبائل فون کے اندر موجود ہیں. اب تک کی جو اہم معلومات ہے اس کے مطابق 250 سے 300 کے قریب نازیبا ویڈیوز میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کے موبائل فون سے برآمد ہوئی، جن میں اکثریت اسٹوڈنٹس کی تھی.
اب یہ قصہ کس طرح سے ہوا تھا؟ اب جب میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد پتہ چلا کہ یونیورسٹی کا جو فائنانس ڈائریکٹر تھا وہ بھی اس کام میں ملوث تھا، جس کا نام ڈاکٹر ابو بکر ہے۔ ان دونوں کی گرفتاری ہو گئی۔ اس کے بعد پتہ چلا خفیہ ادارے کی ایک ٹیم تھی جو یونیورسٹی کے اندر گئی اور باقاعدہ پوچھ گچھ کی گئی، مختلف طریقے سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بڑی ہی اہم ایک پیش رفت جو سامنے آئی کہ یہ لوگ کس طرح سے خواتین جو طالبات تھیں، جو طالبات اسٹوڈنٹس تھے فیمیل، ان کو کس طرح سے یہ جال پھینکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چیف سیکیورٹی انچارج نے آگے اپنے بہت سارے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا تھا جو کہ یونیورسٹی کے اندر سادہ لباس اہلکار تھے، جو سادہ لباس میں ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے، کبھی کسی جگہ بیٹھ گئے، کبھی کسی جگہ چائے پی لی، مطلب وہ پوری یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹس کی طرح گھومتے تھے اور وہ یہ کام کرتے تھے کہ اپنے موبائل فون کیمروں سے، اب ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ انفیکٹ یونیورسٹی میں جس شخص کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ کتنا گھناؤنا کام ان سے لے رہا ہے، وہ صرف اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مختلف جگہوں پر جہاں پر اس قسم کی کچھ حرکتیں ہو رہی ہوتی تھی، درخت کے پیچھے، کینٹین کے پیچھے، کسی جگہ پر چھپ کے کچھ اس طرح کی حرکتیں لڑکے لڑکیاں کر رہے ہوتے تھے، وہ ان کو موبائل فون کے کیمروں کے اندر محفوظ کر کے چیف سیکیورٹی انچارج کے پاس لے جاتے تھے تاکہ ان طالبات کو، ان اسٹوڈنٹس کو بلایا جا سکے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے، انہیں شوکاز جاری کیا جائے یا جو بھی الرٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے وہ جاری کیا جائے۔ لیکن جیسے ہی یہ کلپس جاتے تھے چیف سیکیورٹی انچارج کے پاس، وہ پھر ان کو اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ان اسٹوڈنٹس کو بلایا جاتا تھا اور ان کے سامنے ان کلپس کو رکھا جاتا تھا اور پھر انہیں دھمکایا جاتا تھا، یا تو آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا، آپ کے ماں باپ کو بھی بتایا جائے گا کہ آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ پھر اس طرح سے خواتین کو اپنے شکنجے میں لیا جاتا تھا کہ ان کو مختلف مقاصد کے لیے، اپنی جنسی تسکین کے لیے ان بچیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اصل میں یہ قصہ شروع ہوا تھا یہاں سے، جب ڈالفن پولیس کے اہلکار کو حراست میں لیا گیا تھا، تب ساری بات کھل کر سامنے آئی۔ پھر یہ کہا جاتا رہا کہ اس یونیورسٹی کے اندر جان بوجھ کے بھی اس معاملے کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اس یونیورسٹی کے ہیں سابق ڈائریکٹر جو کہ اس یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہی، وہ ہے پروفیسر شاکر صاحب۔ پروفیسر شاکر صاحب سے جب رابطہ ہوا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے اس یونیورسٹی میں موجود تھے، کیا آپ کے دور کے اندر یہ اس قسم کے واقعات ہوئے یا اس قسم کے کچھ ایسے رپورٹس تھیں، تو انہوں نے کہا بالکل، یونیورسٹی کے اندر ہراسانی کے واقعات ہوتے تھے اور رپورٹ بھی کیے جاتے تھے، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ ان کے اوپر کوئی خاطر خواہ ایکشن نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ ہیں سابق ڈائریکٹر اور پروفیسر شاکر صاحب جو کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پڑھاتے رہے ہیں۔ پھر ایک اسٹوڈنٹ سے جب بات ہوئی تو اس نے بھی اس معاملے کے حوالے سے ایک تو اس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، مگر دوسرا اس نے یہ کہا کہ اس بات میں بالکل سچ ہے، تصدیق کرتا ہوں میں، مصدقہ یہ خبر ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے مختلف کیمپسز کے اندر سادہ لباس کے اندر کچھ ایسے نوجوان گھومتے تھے جو کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے اپنے موبائل فون کیمروں کے اندر محفوظ کرتے تھے، مگر اس کے باوجود جب یہ جاتی تھی چیزیں چیف سیکیورٹی انچارج کے پاس تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اب تک اس میں اتنی پیش رفت ہو چکی، اب تک کوئی قانونی طور پہ گرفتاری یا کوئی اس گینگ کو کس طرح نہیں پکڑا گیا؟ ابھی نام لینے میں حرج نہیں ہے، مگر میں یہ بات کروں گی طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کے بیٹے کا نام سامنے آ رہا ہے کہ شاید وہ بھی اسکینڈل کا حصہ تھا۔ مگر یاد رہے پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن ہونے جا رہے ہیں، چیمہ صاحب جنوبی پنجاب کی پٹی سے لڑتے ہیں الیکشن۔ مجھے نہیں پتا اس بارے میں اس کے اوپر اور بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ اصل حقیقت تک پہنچا جا سکے کہ کیا طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کا اس میں کوئی کردار تھا یا نہیں تھا۔ جب تک یہ مصدقہ نہیں ہو جاتا میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی کہ اس میں چیمہ صاحب کا بیٹا موجود تھا یا نہیں موجود تھا۔ اس بات کی صداقت ہے کہ چیمہ صاحب کا بیٹا آئس کا نشہ کرتا ہے اور شاید یونیورسٹی کی کوئی خاتون اسٹوڈنٹ ہے جو کہ اس کے ساتھ شادی کی خواہش مند ہے یا وہ اس خاتون کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس قسم کی خبریں ہیں، مگر جب تک مصدقہ اطلاعات نہیں آتی تب تک میں اس کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے چیز نہیں رکھ سکتی۔ دوسری بات یہ کہ جس قسم کے گھناؤنے طریقے سے اس پورے معاملے کو پھیلایا گیا اور جس طرح کی گھناؤنی قسم کی ہراسانی کے رپورٹس اور کیسز اور فحش ویڈیو اور اسکینڈل یہ بہت بڑا بن گیا ہے، اس کے پیچھے ایک منظم گروہ ہے، ایک مافیا ہے جس کا سر کچلنا بڑا ضروری ہے، ورنہ پاکستان کے اندر موجود صرف جنوبی پنجاب نہیں پورے پاکستان کے اندر ماں باپ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنے سے گھبرائیں گے، ڈریں گے اور شاید گریز بھی کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔